अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज हम दोबारा मुख्तसर सा प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें आज हम फिर ख़त्म नबूवत के मौजू पर कुछ वजाहत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज किसी गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले को तैयार करें कि वो हमारे साथ ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर मुनाजरा कर सके। तो आए अभी हम देखते हैं। एक मिनट, मैं ये स्ट्रीम जी, उम्मीद है कि अभी आवाज़ आपको दोबारा आ रही होगी। तो ये किसी वजह से जो स्ट्रीम है वो फेसबुक पर और ट्विटर पर नहीं जा रही थी। ट्विटर पर चलाने के लिए हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है वो उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जा रही है। और आपसे गुजारिश है कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उन तक बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये मैंने अहमदी मुस्लिम डॉट डी पेज पर भी इसको शेयर कर दिया है। तो किसी वजह से हम्म, ये जो आवाज़ में गूंज पैदा होती थी उसकी वजह शायद ये जो है इस पेज में स्क्रीन को ऐड करना था शायद। बहरहाल कोई पता नहीं चल सका कि क्यों जो है वो हमारी स्ट्रीम जो है उसमें आवाज़ की गूंज पैदा होती थी। इसलिए मैं उसको अभी जो है वो स्ट्रीम यार्ड पर ये चल रहा है अहमदी मुस्लिम डॉट ए पेज पर। लेकिन अहमदी मुस्लिम डॉट ए पेज पर जो देखते हैं वो मेरे प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं। और वो मेरी जो है वो यूट्यूब का नया जो चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसकी वॉच पार्टी चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में व्हाट्सएप के ऊपर हर जगह पर इसको शेयर कर दें। आज फिर हम कोशिश करेंगे कि किसी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद से मुनाजरा करें। और अगर कोई ख़त्म नबूवत का मुजाहिद जो है वो रोज़ की तरह मुनाजरा करने ना आएगा तो फिर हम ये करेंगे कि हम आपको ख़त्म नबूवत, असल ख़त्म नबूवत का मफ़हूम जो है वो समझाएंगे और उस पर हम रोशनी डालेंगे। और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीम जो है उसको भी पेश करेंगे आपके सामने कि हमारा मकसद सिर्फ लोगों को गलत साबित करना ही नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि हम हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की हकीकी तालीम हमारे सामने पेश की है वो भी आपके सामने पेश करें। और उसको समझने का बेहतरीन तरीका है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबों का मुतालिया किया जाए। जो गैर अहमदियों की तरफ से मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं उनमें से भी बेशुमार एतराज़ात का सबसे बेहतरीन जवाब जो है वो खुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो शरीयत लेकर आए वो कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो हैं, आपकी अहादीस भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम कुरान की रोशनी में समझ सकते हैं कि उनके हकीकी माने क्या हैं। उसके अलावा जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम हम पढ़ते हैं तो उससे हम जो मफहूम है इसका कुरान का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का वो हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम की मज़ीद वजाहत जो है वो खुलाफा जो हैं जमात अहमदिया के, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो खुलाफा हैं उनके कलाम की रोशनी में हम देखेंगे। और उसके बाद जो फिर जमात अहमदिया के उलमा हैं उनका भी जायज़ा लेंगे कि वो उन बातों के बारे में क्या फरमाते हैं। तो जितना भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये सिलसिला चल रहा है, कभी कोई एंकर पर्सन उठता है, कभी कोई होस्ट उठता है, कभी कोई अदाकार उठता है, कभी कोई जो है ख़बरों के चैनल पर बैठकर बातें करता है हमारे खिलाफ, और कभी कोई पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर हमारे खिलाफ बातें करता है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे खिलाफ बातें करता है। तो इन सब बातों की वजह यही है कि जो हक है, सच जो है वो उसको हजम करना इतना आसान नहीं होता। जो अंधेरा है और जो अंधेरे के पुजारी हैं वो जो है वो हक को नहीं चाहते कि हक फैल जाए और लोगों तक हक पहुंच जाए।
اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے؟ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو بھی پارٹی جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی باتوں کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتی ہے اور دھوکہ دہی کرتی ہے، وہی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ صاف پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹی ہے، اور وہ جھوٹ کا سہارا ظاہری بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تو نہیں لیتے، اور جھوٹ کا سہارا صرف وہی لے سکتا ہے جو شیطان جو ہے اس کو ماننے والا ہو اور شیطان کا پیروکار ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جو ان مولوی کہلانے والے حضرات جو ہیں ان کے جھوٹ جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ مولوی حضرات کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور صرف مولوی جھوٹ نہیں بولتا، چونکہ اس مولوی نے سارے معاشرے کو خراب کر دیا ہوا ہے، تو سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ٹی وی اینکر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور نیوز کاسٹر بھی جھوٹ بولتا ہے، اسمبلی کے اندر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، تو ہر جگہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے جہاں ضرورت پڑے تم ضرور جھوٹ بولو، سری جھوٹ بولو، تو اس لیے ان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، انشاءاللہ ہم ابھی کوشش کریں گے، اگر آپ کا کوئی، میں ابھی کمنٹ دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے بھی، سوری ٹویٹر پہ تو کمنٹ اتنے زیادہ نہیں دوست کرتے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں جناب اس پر فیس بک پر بھی کمنٹ دیکھ رہا ہوں اور یوٹیوب پر بھی کمنٹ دیکھ رہا ہوں، تو جو بھی غیر احمدی مسلمان کہلانے والا آپ کا دوست ختم نبوت کے موضوع پر لائیو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ، اچھا کوئی کہہ رہا ہے جی کریکٹ کر لیں کہ ٹیوزڈے ہے، جی ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، آج ٹیوزڈے ہے، تو وہ بہرحال سوموار لکھ دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی ہم جو کوشش کریں گے کہ جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں سے کسی کو لیا جائے، یہ لیں جناب آپ اس کو ٹیوزڈے کر دیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے، اور یہ لیں یہ لیں یہ لیں اور یہ لیں یہ لیں یہ لیں 12، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیں، ٹھیک ہے جناب، یہ پوسٹ جو ہے اس پر اب سوموار کی جگہ منگلوار آ گیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے موضوع پر ہمارا غیر احمدی مسلمان کہلانے والا کوئی بھائی جو ہے، وہ دوست جو ہے، وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ میں فیس بک اور ٹویٹر دونوں پر جو ہے وہ آپ کے کمنٹ دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی مجاہد نظر نہیں آیا کہ جو مناظرہ کرنا چاہتا ہو۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبشر حسین بریلوی، جو جس کو ہم کئی دفعہ جھوٹا اور کذاب ثابت کر چکے ہیں، وہ میسج کر رہا تھا کہ جی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ویڈیو بنا کے شیئر کی ہے، ویڈیو بنا کے ہم نے شیئر کی ہے، ہم نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی ہے جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ابن عربی، جو جن کو یہ شیخ اکبر کہتے ہیں اور بہت بڑا اپنا عالم مانتے ہیں، وہ بھی ختم نبوت کے ان کے عقیدہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت کا مقام باقی ہے، وہ میں نے ساری باتیں جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر شیئر کی ہیں، آپ دوستوں میں سے اکثر جو ہیں وہ ویڈیوز فالو کرتے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو عرض یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا شیئر بھی کر لوں، کیونکہ جو نیا چینل ہے، آپ دوستوں سے امید ہے کہ آپ نے بھی شیئر اس کو کر دیا ہوگا، جو نیا چینل ہے اس پہ زیادہ تر جو دوست ہیں ان کو نہیں پتا اس کا، جو پرانا چینل تھا اس کا زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں جو نیا چینل ہے اس کی تھوڑی سی لنک جو ہے وہ ہماری لائیو سٹریم کا وہ مختلف جگہ پر شیئر کر دوں، تاکہ جو ختم نبوت کے کوئی مجاہد ہیں
وہ شاید ان میں سے کسی کو جو ہے وہ لگے کہ وہ اب بات کر سکتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لائیو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں ختم نبوت کے موضوع پر۔ ہم تو ہر روز تقریباً کہتے ہیں کہ آئیں ختم نبوت کے موضوع پر لائیو بات کریں، لیکن آپ کے سامنے کبھی کوئی ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ اس گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوئی اہل علم ان میں سے آئے اور وہ ہمیں بتائے کہ ختم نبوت کا اصل میں ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کی قرآن اور حدیث اور سنت سے دلیل کیا ہے، تاکہ ہم ان کی دلائل جو ہیں اس پر غور کریں۔ اگر اس دلیل میں کوئی وزن ہے تو وہ سارے لوگوں تک ہم پہنچائیں، اور اگر وہ دلیل درست نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ختم نبوت کا آپ کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن کریم کے مطابق درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق شریعت والی نبوت بند ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں خدا تعالیٰ سے کلام کی راہیں کھلی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، ان سے بولتا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہیں، یہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ابھی میں مفتری مبشر حسین بریلوی صاحب سے رابطہ کرنے لگا ہوں کہ اگر وہ لائیو آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں یہ مبشر حسین بریلوی صاحب کو میسج کرنے لگا ہوں۔ تو میسج میں نے کر دیا ہے، اور بھی کوئی ختم نبوت کا مجاہد ہو جو گفتگو کرنا چاہتا ہو لائیو تو میں حاضر ہوں۔ تو بہرحال یہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر کافی دوست میسج وغیرہ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ شیئرنگ وغیرہ بھی کر رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس کو کچھ نہ کچھ شیئر کر دیا ہے جہاں تک مجھے اس کی سمجھ ہے۔ تو یہ میں اس کو ابھی فیس بک پر بھی ڈائریکٹ بھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ بعض دوستوں کو اس کا نہیں پتہ چلتا، فیس بک کے لنک کے نیچے یہ میں یوٹیوب کا لنک دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی دوست یوٹیوب پر نہیں ہے، فیس بک پر نہیں ہے، اس کو مشکل آ رہی ہے، تو وہ یہاں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ختم نبوت لائیو مناظرہ کے نام سے پروگرام ہمارا جاری ہے۔ اللہ کے فضل سے کافی ہم مسلسل اس کو پروگرام کو کر رہے ہیں، اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہدوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ لائیو جو ہے وہ گفتگو کریں، لیکن اس میں ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک دو مولوی صاحبان سے ہماری بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بعض جو ہے وہ بد زبانی اور گستاخی کرنے کی وجہ سے ان سے ہم بات کرنا، یہ پچھلے دنوں کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا جس دن جماعت کا پروگرام چلا ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ختم نبوت کے مجاہد سے بات کریں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں بات کروں گا لیکن میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد زبانی بھی کروں گا۔ تو اس طرح کی کسی بندے سے بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ختم نبوت کے اوپر بات تو کرنا چاہے لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد زبانی بھی کرنا چاہے، تو ایسے کسی بندے سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کے اصولوں کے مطابق گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جناب ہم آپ سے ہر وقت گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کی دلیلیں سنیں گے، آپ جو دلیل دیں گے اس پر غور کریں گے، اور آپ کو یہ پلیٹ فارم بھی فراہم کریں گے کہ آپ آئیں اور آ کر ختم نبوت کے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ تو یہ میں نے مختلف پیجز کے اوپر اس کو شیئر کر دیا ہے، اس لنک کو جو یوٹیوب کا ہے، کیونکہ یوٹیوب ایک آسان سا فورم ہے، اس پہ آسانی سے سارے دوست جو ہیں وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جو ہے وہ ٹویٹر پر بھی ٹویٹ دیتا ہوں، اس کا ٹویٹر پر بھی کافی دوست آج کل دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اس کو۔ یہ ٹویٹر کے میں اس کے نیچے لنک دے دیا ہے ٹویٹر کی سٹریم کے، تو جو بھی دوست اس کو وہاں سننا چاہے ٹویٹر پر وہ سن سکتا ہے، پیریسکوپ پر سن سکتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنا بھی سرور لانچ کریں گے جس میں ہمارے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ لائیو سٹریم ہو رہی ہوگی۔ اگر یوٹیوب بند کر دیتا ہے، فیس بک بھی بند کر دیتا ہے، ٹویٹر بھی بند کر دیتا ہے، تو ہماری اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ لائیو سٹریم چل رہی ہوگی کہ جس کو کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی بھی بند
نہیں کر سکتا، وہاں سے کوئی یوٹیوب بند نہیں کر سکتا، وہ ہماری اپنی سٹریم ہوگی، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ہم وہاں سٹریم کریں۔ تو ابھی جو ہے وہ میں نے مفتی مبشر حسین بریلوی کو بھی، اچھا یہ محمد احسن صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی فخر والی بات نہیں ہے، یہ بے عزتی والی بات ہے جناب کہ آپ بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، دلیل لاؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم باتیں جو ہیں وہ بغیر دلیل کے مانو، کیونکہ اگر بغیر دلیل کے باتیں ماننا ایک اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ تم باتوں کو بغیر دلیل کے مانا کرو۔ یہ مولویوں نے آپ کو اس لیے ڈرامہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بغیر دلیل کے مانو، کہ آپ سے جب دلیل پوچھی جائے تو آپ کو دلیل تو آتی نہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم بغیر دلیل کے ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، تاکہ نہ آپ کو دلیل پوچھے کوئی، نہ آپ کو دلیل یاد کرنی پڑے، تو آپ آسانی سے جو ہے وہ جان چھڑانے والے بنے کہ ہمیں دلیل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو مولوی چاہتا ہے کہ آپ جاہل رہیں، آپ کو کوئی دلیل نہ بتائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو دلیل کے ساتھ غلط مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیں بغیر دلیل کے غلط مانتے ہیں، ہم آپ کو دلیل کے ساتھ غلط مانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، جو سچا ہوگا اس کے پاس ضرور دلیل ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ختم پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا کہ جب تم چاول کھانے ہو تو ختم پہ پڑھ دینا، جب کوئی مر جائے، جب کوئی کچھ انعام حاصل کرے تو اس پر یہ پڑھ دینا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آج کل تو آسانی سے کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر سارا کچھ مل جاتا ہے، تو آپ اس کو پڑھا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اچھا جی، تو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، اس پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھنے لگا ہوں کہ ابھی مبشر حسین بریلوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی میں ان سے مناظرہ کرنے سے بھاگ گیا ہوں، اس کے بعد وہ اعلان کر رہے تھے کہ انہوں نے درس نظامی کا کورس شروع کیا ہے۔ اصل میں کاروباری معاملہ ہے، وہ جس طرح مشہوریاں نہیں چلتی اس کے اندر، پروگراموں کے اندر، تو وہ مشہوری چلانے کے لیے انہوں نے اصل میں ویڈیو بنائی تھی۔ تو ہم تو کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے کو کہتے ہیں جی مناظرہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں میں نے مبشر حسین بریلوی کو میسج کیا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کو میسج نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں وہ آن لائن بیٹھا ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا، یہ بھی وہ بہانہ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو آن لائن، یہ دیکھیں میں پرچی بھی اندر سے نکلی ہے، اس پہ لکھا ہے آن لائن، یہ دیکھو اس نے میسج بھی پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کے سامنے جناب ہم ساری کاروائی دکھاتے ہیں، ہم چھپ کر نہیں کرتے کوئی بھی کام، ہمیں کیا ضرورت ہے چھپنے کی؟ اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں، تو اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن آپ کے لوگ ایک تو عقیدہ ہی چھپاتے ہیں، ان سے پوچھیں جی فلانا عقیدہ، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنا عقیدہ نہیں بتانا، میں نے اپنا فرقہ نہیں بتانا۔ تو اس طرح کام نہیں ہوتا جناب، ہم یہ سرے عام ہم بیٹھے ہیں سب کے سامنے، یہ دیکھیں وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ میں تو کہتا ہوں آئیں جناب، ہم لائیو بیٹھے ہیں، اسکائپ کے اوپر آ جائیں۔ آپ کو بڑا شوق تھا، ہم واٹس ایپ پر پہلے آپ کو بلاتے تھے، آپ واٹس ایپ پر بھی نہیں آتے تھے، تو آج تو آپ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ مبشر حسین بریلوی صاحب دیکھیں اب آن لائن نظر نہیں آپ کو آ رہے، یہ میسج پڑھ گئے ہیں، بلو کلر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی جناب ختم نبوت پر لائیو مناظرہ نہیں کرنا، آ جائیں، میں تو لائیو بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ان کو، یہ میں نے لنک بھی بھیجا ہے ان کو، یہ جہاں ہم لائیو بیٹھے ہیں اس کا لنک بھی بھیجا ہے کہ جناب ہم لائیو بیٹھے ہیں، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب آ جائیں، میں تو لائیو بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے۔ تو ضرور ہم کوشش کریں گے کہ یہ مبشر حسین بریلوی صاحب آئیں اور ہمارے ساتھ لائیو جو ہے وہ گفتگو کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے سچ واضح ہو جائے۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ لوگوں کو پتہ چل جائے جی یہی سچے ہیں، اگر ہم سچے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم احمدی مسلمان سچے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کی قرآن کریم سے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیوں جی؟ سب سے بڑی جو دلیل ہے مسلمانوں کے پاس وہ تو قرآن سے ہونی چاہیے نا۔ اگر قرآن سے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہے
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ انہوں نے خود گڑا ہوا ہے. عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم سے اس عقیدے کو ثابت کر دیں. جب آپ قرآن سے اس عقیدے کو ثابت کر دیں گے تو ہم مان لیں گے, سیدھی سی بات ہے. اب اگر یہ قرآن میں سے اس عقیدے کو ثابت کر سکتے ہوں تو دیکھیں کتنے مولوی ہیں, آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں, فیس بک پر دیکھ لیں, ٹویٹر پر دیکھ لیں, کتنے مولوی ہیں جو ہمارے خلاف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر ٹائٹل لگایا ہوتا ہے ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت, ختم نبوت ٹائمز اور انٹرنیشنل ختم نبوت اور ختم نبوت کانفرنس وغیرہ وغیرہ. دیکھیں نا, تاجدار ختم نبوت, نعرے بھی وہی مارنے ہیں. لیکن جب ہم کہیں کہ آؤ مناظرہ کرو ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر, تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. جائیں جون سا مرضی مولوی لے آئیں, آپ کا وہ اتنے بڑے مفتی آپ کے آئے, یہ مبشر حسین بریلوی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی سمجھتا ہے, تو ہم دیکھیں لائیو بیٹھتے ہیں, کبھی نہیں اس نے آ کے کہا آؤ جی میں بات کرتا ہوں آپ سے. اگر آپ کے محلے میں کوئی مولوی ہے, آپ کے علاقے میں کوئی مولوی ہے, جو مرضی مولوی لے آئیں. ہم تو کہتے ہیں پبلکلی وہ ہمیں اپنے فورم پر بلا لے, ہم اس کے فورم پر بھی چلے جائیں گے, وہ ہمارے فورم پر آ جائے, ہم اپنے فورم پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یا اسکائپ کے اوپر بات کر لیں, جو ہے وہ بتائیں کہ میں فلانا مولوی ہوں, میں آپ کے ساتھ ختم نبوت پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, ہم تیار ہیں. تو ہم نے تو کبھی اس چیز کو چھپایا نہیں ہے. تو دیکھیں میں مبشر حسین بریلوی کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آؤ, یہ دیکھیں یہ لوگو ہے اس کا, یہ اس کا نمبر ہے, یہ سارے گروپوں سے یہ مجھے اسی وقت نکال دیتا ہے, لیکن کسی غلطی سے میں اس گروپ میں ابھی موجود ہوں, ختم نبوت فورم گروپ نمبر 1. ٹھیک ہے, اس کی آڈیو بھی میں نے اس دن آپ کو سنوائی تھی, تو ہو سکتا ہے آج اس کو پتہ چل جائے اور یہ اس میں سے بھی مجھے نکال دے. تو یہ نمبر اس کا دیکھ لیں, یہ اس کا لوگو دیکھ لیں. چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے, اور مناظرہ کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. کوئی یہ نہیں آتا تو نہ آئے, ہم نے کوئی اس کو رسی ڈال کے ضرور لانا ہے. آپ کسی کو لے آئیں, جو بھی آپ کا مولوی یہ سمجھتا ہو کہ وہ ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد ہے, وہ آ جائے اور اپنا عقیدہ ختم نبوت کا قرآن کریم سے ہمارے سامنے ثابت کر دے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میں تو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات. ٹھیک ہے جناب, تو یہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ چینل ہے ہمارا پرانا جو بھی چل رہا ہے, اس پہ آج ہی میں نے یہ 2-4 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. یہ سچ تو یہ ہے, پروگرام ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ پاکستان کی طرف سے یہ نشر کیا جاتا ہے, اور اس پر یہ کچھ ان کے چونکہ ویوز بہت کم تھے تو میں نے سوچا چلو میں اپنے چینلز پر ان کو اپلوڈ کر دیتا ہوں ان ویڈیوز کو. تو یہ ہمارے پروگرام ہیں سارے پچھلے جو ہم چلاتے رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, یہ مبشر حسین بریلوی کا جھوٹ جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں واضح کیا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا ہے, یا جہالت ہے اس کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے. یہ مبشر حسین بریلوی نے کسی عیسائی سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی. جب تم جاہل ہو تو کیوں لوگوں سے مناظرے کر کے اپنی بےزتی کرواتے ہو اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہو؟ تو وہ اس کو لائیو جس طرح میں بلا رہا ہوں وہ بھی بلاتا رہا, لیکن یہ اس کے مناظرے میں گیا ہی نہیں. پھر ملحد نے اس کو اپنے مناظرے میں بلایا, یہ ادھر بھی نہیں گیا. تو ہر جگہ سے یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور بریلویوں کو بے عزت کروا رہا ہے. تو ویسے یہ کہتا ہے کہ میں چیف ایڈمن ہوں, میں جب بھی جاتا ہے کہیں کہتا ہے میں چیف ایڈمن ہوں. تو چیف ایڈمن صاحب آپ لوگوں کو بے عزت کروانے کے لیے, بریلوی مسلک کو بے عزت کروانے کے لیے یا اسلام کی بدنامی کروانے کے لیے آپ بنے ہیں. تو آئیں, میں تو بیٹھا ہوا ہوں, یہ میں میسج کر چکا ہوں. مبشر حسین بریلوی صاحب یہ میسج پڑھ چکے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے. یہ دیکھ لیں ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں. یہ کسی بھی ویڈیو کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا. یہ میری پلے لسٹ ہے جس کے اندر میں نے اس کے ہر جھوٹ کا جواب دیا ہوا ہے اور بے شمار باتوں کا جواب دیا ہے, لیکن آج تک اس نے میری ایک ویڈیو کا بھی جواب نہیں دیا. یہ جتنی بھی ویڈیوز میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ان میں سے ایک ویڈیو کا جواب بھی مبشر حسین بریلوی نے نہیں دیا. اس کی وجہ آپ ان سے پوچھیں جو اس کو چندے دے کر اس کو عمرے کرواتے ہیں اور اس کو چندے دیتے ہیں اور اسے درس نظامی کرتے ہیں. جو خود مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہے اس سے درس نظامی کر کے آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ آپ کو درس نظامی کروائے گا تو جس طرح یہ بگوڑا ہے آپ بھی اسی طرح بھاگتے رہیں گے. یہ مجھے کہہ رہا تھا جی میں بگوڑا ہوں, میں تو ہر روز لائیو بیٹھتا ہوں, میں 4-4 5-5 گھنٹے لائیو یہاں بیٹھا ہوں. بگوڑے تو وہ ہیں جو ہمیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں اور یہاں میسج پڑھ کے بھی وہ جواب نہیں دے رہے, وہ بگوڑے ہیں. بگوڑے وہ ہیں جو ویڈیو کا جواب نہیں دیتے, اور یہ ساری ویڈیوز اس کی ویڈیو کے جواب میں ہیں. یہ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں. یہ
कहता होता है कि अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुब मसूफा से अपने दावे को साबित करने, वरना बेईमान खयानत पेशा है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से जब इसको कहा जाए आओ कुरान से खत्म नबूवत को साबित करो, कहता है नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी किताबों से साबित करो, और किताबों से मुराद रूहानी खजाइन है, और ये कहता है मैं मुखालिफ हूं। अब इस वीडियो में मैंने ये साबित किया है कि ये असल में ईसाइयों को कह रहे थे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। वो इल्जाम जो लगाते हैं उनको ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 62 आर्या धर्म किताब के अंदर कह रहे हैं कि तुम हमारी किताबों में से साबित करो, और ये उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, यहां उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि मेरी किताबें कौन सी हैं, कुरान मौजूद, बुखारी मुस्लिम मौजूद है, निकालो कहां से ये बात निकलती है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के निकाह को खुद अपने लिए चाहते थे। ये देख लें, ये ईसाई जो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे, आप पर बहतान लगाते थे कि आपको ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हो पसंद थी, इसलिए हजरत ज़ैद से उसकी तलाक करवा के आपने शादी की, उसके जवाब में आप कह रहे हैं कि ये बातें कुरान से दिखाओ या बुखारी से दिखाओ या मुस्लिम से दिखाओ कि कहां ये बात लिखी हुई है। तो ये वाली इबारत ये खुद मुफ्ती मुबशर हुसैन बरेलवी जो झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, दिखा के कहता है देखो जी मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे अगर गलत साबित करना है तो मेरी किताबें यानी कि रूहानी खजाइन से साबित करो। तो इसमें दो झूठ जो है ये बोलता है। दिखा मैं आपको ये रहा हूं कि मैंने इसकी हर वीडियो का जो है उसमें मेरी वीडियो के अंदर इसकी वीडियोस का जवाब दिया गया है जो ये झूठ बोलता है। इसमें इसकी वीडियो का हवाला भी दिया जाता है। ये देखें, ये मैं इसकी वीडियो सुनवाता हूं, वीडियो सुनवाने के बाद मैं इसको झूठा साबित करता हूं। ये इसकी वीडियो है, इसने अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसमें इसने ये झूठ बोला है और अवाम को धोखा दिया है। ठीक है, उसका फिर मैं ये देखें कितने 50 मिनट में इसका जवाब दिया है। सारी किताब पढ़ के, इबारतें पढ़ के उसका जवाब मैंने दिया है, और आज तक इसने इस वीडियो का जवाब नहीं दिया। ये ना वीडियो का जवाब देता है और ना ही झूठ बोलना छोड़ता है। ये झूठ भी यही बोलता है दोबारा, और कभी वीडियो का जवाब नहीं देता। मेरा चैलेंज है इसको कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका जवाब ही दे के दिखाए। लाइव मुनादरा में आने की इसमें हिम्मत नहीं है। जो हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं इनके जवाब में, उसका जवाब देने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये है आपके चीफ एडमिन साहब। जब इस चीफ एडमिन का ये हाल है तो जो छोटे मोटे लोग फिरते हैं, जो इसके शागिर्द हैं, जिसको ये दरस निजामी करवाता है, उनका क्या बेचारों का हाल होगा कि वह अहमदी मुसलमानों के सामने अपना झूठ चलाएं। इसी तरह जब इसको कहें कि आओ कुरान करीम से अपना अकीदा खत्म नबूवत का साबित करो, इनको पता है कि ये कुरान से अपना अकीदा साबित नहीं कर सकते, तो एक वो बहाना बनाया हुआ है, एक ये और बहाना बनाता है कि देखो जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुरान जो है वो तो मेरे मुंह की बातें हैं, यानी कि जो मिर्जा साहब ने किताबें लिखी हैं वही आपका कुरान है। हालांकि ये धोखेबाज है, ये झूठ बोलता है, गुमराह करता है झूठ बोलकर लोगों को। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा तसल्ली बख्श इसका जवाब दिया है। ये देख लें, ये इसकी वीडियो मैं दिखाता हूं। वीडियो दिखाकर उसके अंदर मैं पूरा तसल्ली बख्श जवाब इसका देता हूं और इसको फिर मैं भेजता हूं। ये जिस तरह मैंने ये वीडियो भेजी है ना, इसके पीछे भी सबूत मौजूद है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो इसको भेजता हूं। ये देखें, इब्ने अरबी और अर्तुगरुल गाजी खत्म नबूवत के मुनकर और काफिर, इनके मुताबिक, इनके जो खत्म नबूवत का अकीदा है उसके मुताबिक ये भी भेजी है। ये देखें, इसके ऊपर भी जो वीडियोज हैं वो मैं इसको भेजता हूं कि ये भी नहीं कह सकता कि मैनू पता ही नहीं सी, कि मुझे पता ही नहीं था कि ये वीडियो कभी बनाई है या नहीं बनाई। तो सारी वीडियोस जो मैं बनाता हूं जो इसके मुतल्लक होती हैं वो मैं इसको भेजता हूं, और इसने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेशक नाम बदल के किए हों, ये सारी वीडियोस देखता भी है। तो ये देख लें कि ये भी वीडियो मैंने इसको भेजी हुई है और इसके अंदर ये इबारत दिखाकर झूठ बोलता है। ये देखें, ये इबारत दिखाकर झूठ बोलता है। तो हमने ये इबारत दिखाकर जो है वो इसको झूठा साबित किया है कि जनाब ये जो इबारत है ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा का कलाम लिखा है। जैसा कि उनका दावा था कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और खुदा ताला मेरे साथ कलाम करता है, तो मैंने इसे बताया इस वीडियो के अंदर कि ये सारी जो लिखी हुई है ये हकीकतुल वही किताब है, जिसमें ये अल्लाह ताला की वही इल्हाम जो है वो यहाँ लिखा गया है, और ये खुदा ताला का कलाम है कि कुरान खुदा की किताब और मेरे यानी खुदा के मुंह की बातें हैं। ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की बातें नहीं हैं। ठीक है जनाब।
تو یہ پوری ویڈیو کے اندر اس کا یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے جھوٹ کو اور دجل کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ صرف چند ٹکوں کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید دی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ میں نے ساری کتاب پڑھا کر روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 87 حقیقت الوحی کتاب جو ہے اس کی ساری وضاحت کی، یہ وہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اس کو میں نے دکھایا کہ یہ صاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہے کہ یہ خدا کا کلام اور خدا تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ جو ضمیر کا الٹ جانا ہے یا ضمیر کا پھر جانا ہے، یہ دیکھیں، یہ چند الہام فارسی اردو میں انگریزی میں ہے، اس میں بھی لکھا ہے یہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ میں نے پوری ویڈیو کے اندر اس کو جھوٹا ثابت کیا، پھر قرآن کریم کی آیات بتائیں کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی اس طرح جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ پھرتی ہے اللہ سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے اللہ کی طرف، اور پھر مختلف لوگوں کے درمیان۔ اسی طرح یہ مختلف ویڈیوز ہیں اس کے اندر، یہ دیکھیں، یہ بھی کہ احمدی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ویڈیو ہے ختم نبوت کے اوپر مناظرے جو ہیں وہ انصر رضا صاحب کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح معاملہ چلا، وہ پھر پیدائش سے پہلے الہام کا اس نے الزام لگایا، اس کا جواب دیا، آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں کہتا ہے خادم رضوی جو دیتا ہے وہ گالیاں نہیں ہیں، ورنہ مانو کہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں۔ یہ اس نے بدیع الزماں بھٹی کا انٹرویو کیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے بھی بڑی بڑی گندی گالیاں دی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ اگر ان کو گالیوں کا کہنا ہے تو پھر صحابہ کو بھی کہو کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ پھر اس نے ایک حدیث پر کچھ بات کی، یہ سب سے پہلی میری ویڈیو تھی جو میں نے اس کے خلاف بنائی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا الزام ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے، لیکن آج تک اس کو جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے اس جواب کا جواب ہی بنا سکے۔ لائیو مناظرہ اس نے بیچارے نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ صرف آپ کو چورن کھلاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ لیں، نہ ہماری ویڈیو کا جواب اس نے کبھی دیا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی یہ دیکھ لیں، ہم لائیو اس کو بلا رہے ہیں، یہ لائیو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جب میں نے اسے مسلمات پوچھی تھی۔ مسلمات ہوتا ہے کہ وہ باتیں، وہ کتابیں جو آپ کو تسلیم ہیں، تو جس طرح عام طور پر مسلمانوں کے اندر قرآن کریم سب سے پہلی مسلم چیز ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب مخالف کو ہم دلیل دیتے ہیں تو اس کو اس چیز سے دلیل ہم نے دینی ہوتی ہے جس کو وہ مانتا ہے، اور جس کو مانتا ہے کوئی اسی کو مسلمات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مسلمات قرآن کریم ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد پھر سارا کچھ آتا ہے۔ تو جب قرآن سے ہی اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر بعد میں کسی چیز کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن آج تک اس نے اپنی درست مسلمات بتائی نہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے پھر اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا مبشر حسین بریلوی صاحب مجھے چیلنج منظور ہے، اپنی مسلمات بتا دیں، اب مسلمات نہ بتائیں تو بھگوڑے آپ ہیں، میں نہیں۔ اس نے کہا تمام کتابیں میری مسلمات ہیں، تو تمام کتابوں میں تو بائبل بھی آ جاتی ہے، گیتا بھی آ جاتی ہے، مہابھارت بھی آ جاتی ہے، رامائن بھی آ جاتی ہے، وید بھی آ جاتے ہیں، ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں بھی تمام کتابوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب ساری کتابیں تمہیں مسلم ہیں تو پھر بیعت کا فارم پر کرو اور آ جاؤ، آ کے چندے دو جماعت احمدیہ کو، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ دیکھیں، میں نے پھر سوال کیا ہے اس کو کہ تمام کتابیں تم نے کہا ہے، تو کیا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس اور بائبل بھی تمہیں مسلم ہے؟ اس کے بعد یہ لاجواب ہے اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں دے رہا، نہ لائیو مناظرے کے اندر آ رہا ہے، اور یہ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہا تھا کہ میں بھگوڑا ہوں، میں بھاگ گیا ہوں اس سے مناظرہ کرنے کو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے چتیرا نو جپے، تو یہ ان کا حساب ہے کہ بات کرنی آتی نہیں ان کو، اور جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دیر پہلے آئے تھے۔ لوگوں کو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بول کے آ جاتا ہے جاہل، اور مجھے کہہ رہا ہے جی میں بھاگ گیا ہوں۔ میں یہاں جو روز لائیو بیٹھتا ہوں پاکستان کے 8 بجے کے مطابق، میں بھاگ گیا ہوں، اور یہ جو لمبا عرصہ میں براق کر کے رکھتا ہے اور اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے، یہ نہیں بھاگا ہوا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھاگا ہوا ہے، میں لائیو بیٹھا ہوں، اس کو میسج کر رہا ہوں، یہ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہے جی یہ دجال اور کذاب ملفوظات اعلی حضرت۔ یہ دیکھیں ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انتہائی گندے واقعات لکھے ہوئے تھے،
ٹھیک ہے جی. ہمارے ایک دوست نے اسے بتایا کہ اس کے اندر یہ گندے واقعات لکھے ہیں چونکہ یہ اعتراض کرتا ہے ہمارے اوپر. تو اس نے کہا کہ اس کے اندر تو یہ واقعہ ہی موجود نہیں ہے اور کتاب اپنی ویڈیو کے اندر دکھاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر وہ واقعہ موجود نہیں ہے. میں نے ثابت کیا کہ وہ جو تم کتاب دکھا رہے ہو وہ دعوت اسلامی والوں نے تحریف کی ہے, یہودیوں کی طرح اس میں سے وہ واقعہ نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے وہ کتاب بھی دکھائی جس کے اندر انہوں نے معافی مانگی ہوئی ہے کہ ہم نے پچھلے ایڈیشن میں یہ کتاب نکال دی تھی. پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتیا کتیا ہونا, پھر ان کی جب کتیا کتیا ہوئی تو پھر انہوں نے وہ عبارت ڈال کر شروع میں معافی نامہ لگایا. یہ میں نے اس کا جواب بنایا ہوا ہے. آج تک اس کذاب اور دجال کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ اس کا جواب دے سکے. اس کے بارے میں یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتا ہے, لیکن جب مناظرے کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ جس طرح یہ بات کرے گا اسی طرح ہم بات کریں گے اور مناظرے کے اصولوں کے تحت مناظرہ ہوگا. یہ دیکھ لیں اب ابھی بھی آن لائن بیٹھا ہے اور ضرور یہ ہماری ویڈیو سن رہا ہے, تو یہ اپنی بل میں سے باہر نہیں نکلتے. ٹھیک ہے جناب. جب ویسے بڑے بڑھ کے مارتے ہیں جی وہ جی قادیانی تو ہمارے ساتھ مناظرہ ہی نہیں کرتے, تو اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلوں نہیں نکل دے. تو اب یہ مولوی صاحب وہ چارپائی کے نیچے سے باہر ہی نہیں آ رہے, منجی تھلوں ہی نہیں نکل دے پہ مولوی صاحب. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو بیٹھا ہوا ہے, یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں آن لائن لکھا ہوا ہے, یہ آن لائن ہے اس وقت اور ہمارے میسج پڑھ چکا ہے, لیکن چونکہ یہ جھوٹا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ کبھی بھی, میں کہتا ہوں یہ میری جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ہی لائیو مناظرہ کر لو, یہ تمہارے جواب میں بنائی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ احمد رضا خان بریلوی کا جو ہے یہ دیکھیں, یہ اس کا چینل ہے. اس کا چینل میں دکھا کر اندر اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں, یہ اس کا ختم نبوت ٹائمز چینل ہے جس کے اوپر اس نے یہ ویڈیو چڑھائی تھی, اس کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ ساری عبارتیں جو ہیں وہ میں اس کو دکھا رہا ہوں کہ تم نے, تمہارے جو دعوت اسلامی والے ہیں ہری ٹوپیوں والے, ہری پگڑیاں جو پہنتے ہیں, وہ لیاس ستار صاحب کی ٹیم جو ہے انہوں نے یہودیوں کی طرح تحریف کی, کتاب میں سے واقعہ نکالا. تم نے وہ تحریف شدہ کتاب لوگوں کو دکھا کے کہا کہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں, یعنی احمدی مسلمانوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس کتاب میں تو واقعہ ہی موجود نہیں ہے. میں نے ثابت کیا کہ کتاب میں واقعہ موجود ہے. تمہارے لیاس ستار صاحب نے تحریف کی ہے, یہودیوں کی طرح کتاب میں سے واقعہ نکلوا دیا ہے. بعد میں معافی مانگی کہ جناب ہمیں معاف کر دیں, ہم نے واقعہ نکال دیا تھا اور تمہیں پتا تھا کہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کے باوجود عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے وہ تحریف شدہ کتاب دکھائی. یہ میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ وہ ساری ویڈیوز جو ہم اس کے خلاف بنا چکے ہیں وہ یہاں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا جواب, یہ ہر قسم کا جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن ان کو ابھی تک کوئی توفیق اس طرح کی نہیں ہوئی کہ یہ آ کر لائیو مناظرہ ہمارے ساتھ کریں. دوسرے نمبر پر یہ آ کر ان ویڈیوز میں جو جھوٹ بولے گئے ہیں ان کا جواب دیں. ظالموں حساب دو, ان ویڈیوز کا تو جواب دو, اگر لائیو مناظرہ نہیں تو کرنا. تو بہرحال یہ آگے جو ہے یہ اس ویڈیو میں کہتا ہے میں نے اس کے خلاف, اس نے کوئی بات کی کہیں, تو میں نے کہا جی تمہارے امام نے تو شعر لکھا ہے کہ جناب عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس نے جو بھی ڈرامے ڈرامے کرنے کر کے, اس کے بعد یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ایک ویڈیو اسی موضوع پر اسی شعر کے متعلق چڑھائی. تو اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ تو قادیانی نے بات کی تھی, تو محمد علی مرزا صاحب وہاں سے کاپی کر کے, ویسے محمد علی مرزا صاحب کی اپنی تحقیق نہیں کوئی نہیں ہے, جو بھی وہ اعتراض کرتے ہیں وہ پہلے سے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. تو یہ جناب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے جی اس نے کہا کہ معیار جو ہے وہ نبوت کا یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے کبھی کسی کو نبوت مل ہی نہیں سکتی نبی کو. تو میں نے اس کو پھر ویڈیو بنا کے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس سن میں ملی تھی, تو اس کا اس نے آج تک جواب نہیں دیا. جی اس کے بعد بے شمار ویڈیوز ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ختم نبوت پر مناظرہ کے لیے یہ مبشر حسین بریلوی کی ویڈیوز کا ہم ویڈیوز کی صورت میں جواب دے چکے ہیں, لیکن مبشر حسین بریلوی جو ہے وہ ابھی تک ان ویڈیوز کا جواب بھی نہیں دے پایا, اور ابھی تک اس نے جو مناظرے کا چیلنج ہم نے کیا تھا وہ بھی اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا, اور اس کے مطابق جو شرائط ہوتی ہیں اس میں اپنی مسلمات جو ہے وہ درست نہیں بتاتا. جب اس نے کہا کہ تمام کتب میری مسلمات ہیں, تو اب مناظرے کے لیے آئے, پھر جو بھی میرے دل میں آئے گا میں اس کے سامنے پیش کروں گا. میں اس کے سامنے قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس پیش کروں گا, اس کو وہ ماننی پڑے گی, اور جب یہ اس کو مانے گا پھر احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق یہ خود بھی ختم نبوت کا منکر اور کافر بن جائے گا. تو بہرحال یہ ہم انشاءاللہ
آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیوز ہیں جی جو ہم نے اپلوڈ کی ہے، یہ میں آپ کو مختصر ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، جس کے بارے میں اس نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں 1 منٹ میں۔ تو یہ ویڈیو ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ابھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس کے بارے میں اس نے پھر چیلنج کیا ہے، لیکن ہم اس پر ختم نبوت پر ہی اسے مناظرہ کریں گے، کیونکہ وہ ویڈیو کے اندر جو ہم نے چیزیں دکھائی ہیں وہ بھی ختم نبوت سے ہی متعلق ہیں۔ تو یہ وہ ویڈیو ہے، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جو ہم نے بنائی ہے۔ یہ والی ویڈیو ہے جناب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عربی اور ارطغرل ختم نبوت کے منکر تھے، یہ ہم نے سوال کیا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ دکھایا ہے کہ محی الدین ابن عربی جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا رتبہ ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی نبوت کے کمالات ختم ہوئے ہیں، جو ختم ہوا ہے وہ صرف شریعت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اندر محمد بلال صاحب کہتے ہیں مرزائی کا ایک علاج، ہمارا یہ علاج ہے کہ قرآن کے اندر سے اپنا عقیدہ ثابت کر دیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور آپ کا علاج یہ ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرے گا، اگر آپ قرآن سے کچھ ثابت بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے خلاف دہشت گردی آپ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو آپ کا علاج پھر پاکستانی فوج کرے گی، جس طرح ممتاز قادری کو انہوں نے دہشت گردی کے جرم میں پھانسی کی سزا دی، آپ کو بھی پھانسی ہو جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سرخ روح ہوں گے، اور ہم جنت میں جائیں گے، آپ دوزخ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ الجہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری۔ وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو وہ کس طرح مار مار کے مار رہے ہیں، وہاں روہنگیا میں مسلمانوں کو مارا ہے، تمہارا الجہاد وہاں جا کے کھڑا نہیں ہوتا، یہاں تم الجہاد کرنے آ جاتے ہو فیس بک کے اوپر۔ بہرحال یہ سنیں جی، یہ ویڈیو مختصر سی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے مبشر حسین بریلوی سے، یہ ویڈیو میں نے مبشر حسین بریلوی کو بھیجی بھی ہے۔ جی ابھی دیکھتے ہیں، ویڈیو چلنے میں کچھ پریشانی کا اظہار کر رہی ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ تو یہ چونکہ سٹریمنگ ساتھ ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے اس کو کوئی ٹینشن ہے، ویسے تو ویڈیو چلنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں اگر دوسرے براؤزر میں چلتی ہے تو وہ آپ کو وہاں سے دکھا دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ تو یہ ویڈیو ہے جناب، اس میں میں نے مختلف حوالہ جات دکھائے ہیں۔ یہ دیکھیں، مفتی مبشر حسین بریلوی نے اپنی ویڈیو کے اوپر یہ چیلنج دیا ہے، مربیوں کو مناظرے کا چیلنج، اور مناظرے کا چیلنج دے کے خود بل میں گھس گیا ہے، خود یہ علامہ صاحب منجی تھلے بڑھ گئے ہیں کہ جناب اب ان کو کوئی کھینچ کے نکالے تو وہ باہر نکلیں۔ یہ میں نے کتابوں کے اندر سے حوالے دکھا دکھا کر ثابت کیا ہے کہ محی الدین ابن عربی جو ہیں ان کا عقیدہ بالکل وہی تھا جو ہمارا تھا۔ ختم نبوت کے اوپر جو عقیدہ ان کا ہے وہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ میں آپ کو پڑھ کے بھی ابھی سنا دیتا ہوں کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت کھلی ہوئی ہے، یہ مبشر حسین بریلوی صاحب کو اس لیے جرت نہیں ہو رہی کہ آنے کی، کہ یہ دیکھیں وہ لکھتے ہیں، یہ کتاب کا نام میں نے آپ کو دکھا دیا ہے پیچھے، یہ کتاب کا نام ہے جناب یہ والا، یہ الفتوحات المکیہ۔ تو یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي أَنْقَطَعَتْ
بے وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ہی نبوت التشریع لا مقامہا، کہ وہ نبوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے وہ شریعت والی نبوت ہے، وہ تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا، یہ صاف لکھا ہوا ہے جناب۔ مناظرہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میں ویڈیو بنائی ہے، اگر لائیو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علامہ صاحب آپ میں، تو آپ اس کا جواب دے دیں، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کاپی پیسٹ مجاہد آیا ہے جناب، محمد بلال صاحب کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے جیسے یہ کاپی پیسٹ کرنے سے احمدیت ختم ہو جائے گی۔ مرزائی کا ایک علاج آل جہاد آل جہاد آل جہاد، وہ آل جہاد آپ کے وہ مولوی کرتے تو ہیں مسجدوں میں آپ کے بچوں کے ساتھ، وہی آل جہاد آپ نے سیکھا ہے، وہی آل جہاد آپ سے مولوی صاحب نے کیا ہے، وہی آپ نے آگے کرنا ہے۔ یہ جو سچی مچی کا جہاد ہوتا ہے نا جس میں لڑتے ہیں، وہ آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آل جہاد کا ذرا معنی، آپ کا آل جہاد کیا ہے کہ ایک نہتے بندے کے اوپر ایک بریلوی دہشت گرد جو ہے وہ حرام خور، جو نمک حرام جو ہے، جو اپنے مالک کے اوپر جو نہتا تھا اس کے اوپر گولیاں برساتا ہے، یہ آپ کا آل جہاد ہے۔ تو حقیقی جہاد ہے اس کا آپ کو کیا پتا؟ حقیقی جہاد تو احمدی مسلمانوں نے کیا تھا جب ملک کو ضرورت تھی۔ کسی بریلوی ماں نے یا کسی دوسری غیر احمدی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جس نے جنگ کے اندر جنرل ہوتے ہوئے اپنی جان دی تھی، شہادت دی تھی۔ تو یہ جناب آپ جہاں آل جہاد فیس بک پر بیٹھ کر جتنا مرضی کاپی پیسٹ کریں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ جو آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے یہ بھی احمدی مسلمانوں نے کروایا ہے، اور 1965 میں جو ملک کی حفاظت کی ہے مختلف جگہ پر ٹینکوں سے جہاں حملہ ہو گیا تھا، وہ بھی احمدی مسلمانوں نے کی تھی، وہ احمدی مسلمان جنرل تھے، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ جا کے آل جہاد کہیں اور کاپی کریں، میرا کرتے رہیں، یہاں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ چل رہا ہے کہ آپ سڑ رہے ہیں، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی کو تتے توے پر بٹھانا، تو آپ کو ہم نے وہ ہے گرم توے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حالت ایسے ہے، تو آپ نے تو ظاہری بات ہے چھلانگیں تو مارنی ہیں، تو آپ چھلانگیں ماریں، لیکن ہم آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہے ہیں، کتابیں پیش کر رہے ہیں، کتابوں میں سے عبارتیں پیش کر رہے ہیں جس میں سے اپنے عقائد کو سچا ثابت کر رہے ہیں، آپ کے عقائد کو غلط ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارا جہاد ہے۔ اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی کوئی چیز موجود ہے تو آپ آئیں اس جہاد کے اندر ہمیں غلط ثابت کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو لکھا ہے فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوت التشریع لا مقامها، کہ وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے وہ شریعت والی نبوت ہے، تشریعی نبوت ہے، مقام نبوت ختم نہیں ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایسی شریعت اب نہیں آ سکتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ یہ جو بہائی ہیں یہ ایسی شریعت کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس شریعت کی ضرورت نہیں، اب بہا اللہ کی شریعت چلے گی۔ تو اس لیے اس جو عموماً عقیدہ ہے جو احمدی مسلمانوں کا بھی ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کا بھی عقیدہ تھا، اس کے مطابق بھی وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھ جاتے ہیں۔ وَلَا يُزِيدُ فِي حُكْمِهِ شَرْعًا آخر وَهَذَا مَعْنِي قَوْلَهُ، انہوں نے کہا یہی معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، کیا ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی، کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد شریعت والی نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بعد ہر قسم کی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو آگے لکھا ہے ای لا نبی بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی، کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو میری شریعت کے خلاف شریعت لے کر آئے۔ کیا مطلب؟ کہ میری شریعت کے خلاف شریعت لے کر آئے اور وہ اس شریعت کے ذریعے میری شریعت کو منسوخ کر دے، یا اس میں کچھ بڑھا دے یا اس میں کچھ کم کر دے، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ ہے تو یہ میں آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بل اذا کانا، انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نبی ہوگا یکون تحت حکم شریعتی، وہ ضرور میری شریعت کے تابع ہوگا، ولا رسول الا رسول بعد الا احد من خلق اللہ بشرع یدہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی اب پوری ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں یہاں ہمارے پاس،
تو یہ مختصر سے حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے تھے، اور مبشر حسین بریلوی جو کہ جس کو ہم کئی دفعہ جھوٹا ثابت کر چکے ہیں، اس سے ہم نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دو حوالوں کو جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ ابھی بھی آن لائن بیٹھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آن لائن لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے میسج کا جواب ابھی تک اس نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لائیو بیٹھا ہے یا نہیں، یا کیا کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ختم نبوت ٹائمز اس کا چینل ہے، اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ختم نبوت ٹائمز، یہ دیکھ لیں جناب، یہ ویڈیو اس نے میرے خلاف ابھی اپلوڈ کی ہے، یہ والی ویڈیو، اور اس نے مجھے یہ پیچھے بھیجی بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ مجھے اس نے بھیجا بھی ہے، میسج بھی بھیجا ہے، لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب کو اب پتہ چل گیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے مجھے بھیجا بھی ہے یہ ویڈیو، اس ویڈیو کا لنک، لیکن اب میں بلا رہا ہوں تو اب یہ آ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اس طرح کے ان کے علامے ہیں۔ یہ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ مجھے بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، ہے تو یہ دیکھیں، میں آپ کو بھی سنواتا ہوں۔ 2 دن قبل تقریباً ڈاکٹر یحییٰ جو کہ قادیانی مرزائی ہے، اس نے ایک ویڈیو لانچ کی ہے، بہت ٹھٹھا اور مذاق کیا۔ ہے کوئی مولوی مناظرہ کرنے والا، کوئی جواب دینے والا؟ تو یہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا اب ان لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے کہ اگر قادیانی مرزائی اگر واقعی اس نے خالص دو، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے کیوں کہا ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی مرزائی ہیں وہ اپنے باپ کا خالص دودھ پیتے ہیں۔ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، ہماری کسی کتاب کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا، جیسا کہ اس کی عادت ہے، چونکہ آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول بول کر کتنی کالی ہو گئی ہے۔ تو یہ بہرحال مزید جتنے جھوٹ بولتا جائے گا اتنی اس کی شکل کالی ہوتی جائے گی، آپ یہ دیکھتے جائیں دن بدن۔ تو آگے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو یہ کوئی گالی میں نے نہیں نکالی، یہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر تو تم نے اپنے باپ کا خالص دودھ پیا قادیانی مرزائیو، آؤ سامنے مناظرہ۔ یہ اب یہ پتہ نہیں کون سے بیل کا دودھ پینے چلا گیا ہے، اب اس کو میں بلا رہا ہوں، یہ کب کا میسج کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں، لیکن یہ باہر نہیں نکل رہا اب۔ تو اب بتائیں نا کہ خود بلا کر یہ خود اب گھس گیا ہے جہاں سے نکلا تھا جب ہم نے بلایا ہے اس کو۔ یہ دیکھیں، میں یہاں پہ مناظرے کی دعوت دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ قادیانی مرزائی، ڈاکٹر یحییٰ کو آمنے سامنے آ کے بات کرو۔ میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں جناب مائنڈ روسٹر سلیم میر قادیانی مرزائی بگوڑے کو، آؤ سامنے آ کے۔ جی سن لیا ہے آپ نے کہ یہ کذاب اور دجال بریلویوں کا مولوی چیلنج کر کے اب یہ گھس گیا ہے جہاں سے نکلا تھا اور باہر ہی نہیں نکل رہا۔ اب میں اس کو میسج کر رہا ہوں، میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس کی کہ میں باہر کیسے نکلوں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب بتائیں کہ اس طرح کے کذاب اور دجال لوگوں کا ہم کس طرح کتنا ایکسپوز کریں، ہمیں بتائیں کہ کس قدر ہم ایکسپوز کریں لوگوں کو، لوگوں کے سامنے، کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ کذاب اور دجال ہیں۔ کہ یہ 4 گھنٹے پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سٹریمڈ 4 آورز اگو، اس نے مجھے یہ لنک بھیجا ہے، میں نے اس کو ویڈیو دیکھ کر یہ میں نے اس کو لنک بھیجا ہے کہ آؤ مناظرہ کرو۔ یہ میں نے کہا ہے مبشر حسین بریلوی صاحب، میں نے تو کہا ہے کہ مجھے چیلنج منظور ہے، اپنی مسلمات بتائیں۔ اب بگوڑے ہیں کہ نہیں مسلمات بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا جی تمام کتب، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر قاسم ننوتوی کی تحذیر الناس بھی آپ کو مسلم ہو گئی اور بائبل بھی مسلم ہو گئی، ہر چیز آپ کی مسلمات میں شامل ہوگی، آئیں اب مناظرہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ مولوی اب وہ بیل کے نیچے سے نکل ہی نہیں رہا جس کا دودھ پی پی کر اس نے رنگ کالا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب جہاں تک گالی کی بات ہے تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ دیوبندی وہابی شیعہ اور
ان کا نکاح ممکن ہی نہیں، یہ آپس میں جو عمل کریں وہ خالص زنا ہے، اور جو اولاد پیدا ہو وہ ولد زنا ہے۔ تو یہ وہ دیوبندی وہابی اور شیعہ کو یہ جو ہے کذاب اور دجال مبشر حسین بریلوی یہ مسلمان کہتا ہے۔ اس نے کہا تھا جو ان کو ان کے عقیدے جانتے ہوئے بھی مسلمان کہے وہ بھی جو ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو اب احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق یہ بھی کیا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کو مسلمان کہنے کی وجہ سے، اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے وہ خالص زنا ہے، اور اس کے گھر جو بھی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ولد زنا یعنی حرامی ہے۔ تو اب یہ خود زناکار، اس کی بیوی زنا کروانے والی، اور اس کے بچے حرامی یعنی ولد زنا ثابت ہو گئے احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق۔ اگر کوئی کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جناب ایسا تو کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں، تو فتویٰ دکھانا چونکہ ہمارے ذمہ ہے، میں آپ کو فتویٰ دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ فتویٰ جناب، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر میں دکھا سکتا ہوں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے بارے میں۔ یہ کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے مولوی مصطفیٰ رضا خان علیہ ما علیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 162 ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت .net کے اوپر یہ کتاب پڑی ہوئی تھی، وہاں سے میں نے اس کا جو ہے وہ سکین اس کا بنایا ہے، اور یہ کتاب ویسے بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے مختلف شکلوں کے اندر، یہ صرف اس شکل میں موجود نہیں ہے۔ جی طاہر محمود وینی صاحب اس کو کرتے ہیں، ذرا ہم ایک مولوی کو اچھی طرح ٹھوک لیں پھر دوسرے مولوی کی بھی باری آتی ہے۔ ابھی میں کسی کو کال نہیں کرنے لگا، ابھی اس کی باری ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور اس میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ مبشر حسین بریلوی کے بریلوی مذہب کے اندر، رساخانی مذہب کے اندر یہ جانوروں سے بھی نکاح کرتے ہیں، پتہ نہیں شاید کھوتے سے بھی نکاح کرتے ہیں، گھوڑے سے بھی نکاح کرتے ہیں، تو یہ ان کے اندر ہوگا، باقی فرقوں کا میں نے نہیں بھی سنا، ایسے ہی بندہ جھوٹ بولے ہیں جی، گناہ تھوڑا کٹنا ہے ہم نے جس فرقے کا سنا ہے اس فرقے کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، لکھا ہے جناب کہ رافضی، یہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جناب، کسی کو شک ہو تو وہ حوالے چیک کر سکتا ہے جا کر، یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ آج کل کے روافض یعنی کہ شیعہ، آج کل کے روافض یعنی کہ شیعہ ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، یعنی کہ ان کے مطابق شیعہ مرتد، کافر اور واجب القتل ہیں۔ آگے سنیں کیا کہتا ہے کہ ان کے مرد یا عورت کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں، کہ جو کافر اور مرتد ہو اس کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ پڑھے میں بتاتا ہوں کہ یہ کذاب اور دجال جو ہے اس کا بھی نکاح ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ آگے اس نے لکھا ہے، میں اس کو ذرا باریک کر لوں تاکہ میں اس کو جب ہائی لائٹ کروں تو وہ خراب نہ کرے۔ ایسے ہی وہابی، یہ احمدی مسلمانوں کو تو یہ پہلے ہی کافر سمجھتے ہیں نا، یہ جس کو یہ مسلمان کہتا ہے، یہ کذاب اور دجال مبشر حسین بریلوی جن کو مسلمان کہتا ہے وہ ہے۔ یہ دیکھیں اس نے کہا ہے، اس کے امام احمد رضا خان بریلوی نے، کہ وہابی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سارے مرتد ہیں، کافر ہیں، یہ ان کو مسلمان کہتا ہے۔ تو جو ایک مسلمان کو کافر کہے وہ بھی کافر، جو ایک کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر، یہ احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو جب نکاح نہیں ہو سکتا تو جو بھی میاں بیوی عمل کریں گے وہ خالص زنا ہے۔ تو یہ اپنی بیوی سے زنا کرتا ہے کہ اس کی بیوی زنا کرواتی ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد زنا یعنی حرامی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اس کا امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ آگے سنیں، ان کے مرد یا عورت کا نکاح تمام جہان میں جس سے ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان یا حیوان، یہ دیکھ لیں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، ان میں حیوانوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ شاید بریلویوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا حیوان سے نکاح نہیں ہوگا کافر کا، لیکن بریلویوں کا شاید ہو سکتا ہے یہ گدھے سے نکاح کرتے ہوں، بھئی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، جب یہ مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے تو ہو سکتا ہے گدھے سے پھر ان کی بیویاں نکاح کر لیتی ہوں، ان کی عورتیں نکاح کر لیتی ہوں، یا گھوڑے سے کر لیتی ہوں، یا خچر سے کر لیتی ہوں، یا کوئی اس طرح کا جو بھی اود بلا ان کو ملتی ہو، جو بھی جانور ان کو ملتا ہو، اس سے یہ نکاح وغیرہ کر لیتے ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی ان کے یعنی وہابی، دیوبندی، نیچری، چکڑالویوں کے مرد اور عورت جو بھی آپس میں عمل کریں وہ کیا ہوگا، زنائے خالص، اور اولاد کیا ہوگی، ولد زنا یعنی کہ حرامی۔ تو یہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلویوں کو بھی اس کے اندر ہی سمجھیں، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن کم از کم یہ بندہ جو کہ
वहाबी, शिया और देवबंदी को मुसलमान कहता है, तो उस फतवे के मुताबिक ये भी काफिर हो गया, इसका निकाह जायज ना रहा, इसलिए अपनी बीवी से जो भी अमल करेगा वो ज़नाए खालस होगा, बच्चे जो पैदा होंगे वो हरामी होंगे, वो वल्दुज ज़ना होंगे इसके इमाम के फतवे के मुताबिक। तो ये जनाब, ये जो है मरदूद, ये बरेलवी मरदूद जो है, ये अब अपने इमाम के फतवे, ये हम गालियां नहीं दे रहे कहीं, ये हमें वो कहता है जी मैंने इनको ये बात की, मैं कोई गाली नहीं दी, मैं इनकी किताबों से दिखाऊंगा। मेरा चैलेंज है ये, इसने अपने मुंह से बात गंदी निकाली है, वो हमारी किताबों से नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने जो बात की है वो मैं साथ ही किताब में दिखा रहा हूं कि इसके इमाम की किताब में लिखा है, उसके बाद लिखा है आलमगीरी ज़हीरिया में सारा कुछ लिखा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो एक काफिर को मुसलमान कहे या इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। वो कहां लिखा है? हाँ वो ये देखे, ओए अच्छा, ये लिखा है, ये देखे जो अरबी इबारत इसने आगे लिखी है ना, उसमें भी जानवर का जिक्र नहीं। ये अहमद रजा खां बरेलवी ने शायद अपने फिरके को जानवरों से, हवानों से निकाह करने की इजाजत दी है, इसलिए शायद उसने ये बात अंदर लिख दी थी कि ये गधे से भी कर लें और ये खच्चर वगैरह इस तरह के जानवरों से भी निकाह कर लें। और इसके अलावा ये मैंने वीडियो की सूरत में भी, ये जो अहमदी मुस्लिम पेज है उसके ऊपर इसकी तफसील बना के रखी हुई है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक सब मुसलमान हैं, अहमद रजा खां बरेलवी के फतवे के मुताबिक ये फिरके काफिर हैं। तो अब देख लें, जो भी आईने पाकिस्तान को भी मानने का दावा करता है वो भी अहमद रजा खां बरेलवी के मुताबिक काफिर है, मुर्तद है, जनाकार है, औरतें भी जनाकार हैं, और बच्चे सारे जो भी उनके आपस में अमल करें वो वल्दु जना यानी हरामी है। ठीक है जी, हम नहीं कह रहे। आगे देखें, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो एक मुसलमान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो एक मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है। लिखा है, जो जिस शख्स ने किसी को काफिर कहकर पुकारा या अल्लाह का दुश्मन कहा, हालांकि वो ऐसा नहीं, तो ये इल्जाम इसी के साथ कहने वाले की तरफ लौट जाएगा। फिर फरमाया, ये ऊपर सही मुस्लिम हदीस नंबर 191 लिखा हुआ है कि जो शख्स अपने भाई को काफिर करार दे तो दोनों में से एक जरूर काफिर हो जाएगा। ये फिर इसके बाद मैंने बेशुमार हवाले लगाए हैं मलफूजात आला हजरत के, जिसमें वहाबी, राफजी, कादियानी, हमें तो ये काफिर समझते हैं, लेकिन ये उनको जिनको इनका इमाम काफिर कह रहा है मुसलमान कहता है। कुफार मुर्तदीन के जनाजे की नमाज ऐसा ही है, ऐसा यानी काफिर जानते हुए पढ़ना कुफर है। ठीक है जी। उसके बाद यहां लिखा हुआ है, हाँ वो कहते हैं वहाबी तुमसे अगर फरी मसाइल पर गुफ्तगू करें तो उनसे गुफ्तगू ना करो, उन्हें कहो पहले मुसलमान में, इस्लाम में दाखिल हो जाओ फिर गुफ्तगू करना, यानी उनको काफिर कह रहा है। वो कहता है वहाबियों की ना नमाज नमाज है, ना उनकी अजान अजान है। ठीक है जी। आगे लिखा है जी, अब ये देखें, एक और आपको कमाल की बात बताऊं, ये हवाला बड़ा अहम है, क्योंकि इस हवाले के मुताबिक अहमद रजा खां बरेलवी भी काफिर बन जाता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। अहमद रजा खां बरेलवी ने लिखा है, जो काफिर को काफिर कहने में शक करे या तरद्दुद करे वो भी काफिर हो जाता है। तो अब इसने कहा है, ये देखें इस्माइल शहीद के बारे में इसने लिखा है अहमद रजा खां बरेलवी ने। वो किसी ने पूछा कि इस्माइल देलवी को कैसा समझना चाहिए, तो अहमद रजा खां बरेलवी कहता है, मेरा मसलक यह है कि वो यजीद की तरह है, अगर कोई काफिर कहे तो मना नहीं करेंगे और खुद नहीं कहेंगे। अब ये जो है ना, किसी काफिर को, ये तो वो जानता है कि ये काफिर है, इसमें कुफरिया अकायद पाए जाते हैं, लेकिन मैं काफिर नहीं कहूंगा। वो चूंकि इस्माइल शहीद देलवी को काफिर नहीं कह रहा, इसलिए अपने ही फतवे के मुताबिक ये खुद भी काफिर साबित होता है। ये बात जरा टेक्निकल है, ये आपको समझनी पड़ेगी कि जहां ये कह रहा है कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर है, जो मुसलमान को काफिर कहे वो भी काफिर है, जो काफिर को कहवर कहने में शक करे और तरद्दुद करे वो भी काफिर है। तो अब कहता है इस्माइल शहीद देलवी को अगर कोई काफिर कहे तो मना नहीं करूंगा। क्या मतलब? यानी कि ये खुद समझता है कि उसमें ऐसी बातें पाई जाती हैं कि जो कुफरिया हैं, लेकिन कहता है मैं नहीं कहूंगा।
کیوں نہیں کہے گا؟ جب یہ اس کو کافر نہیں کہہ رہا تو اپنے فتوے کے مطابق خود کافر ہو گیا. یہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ کہتا ہے خلیل امبیٹوی، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے. اب بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی اہم بات ہے. یہ یہاں میں آپ کو ہائی لائٹر سے بتاتا ہوں. اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور رنگ اس کا چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیں لکھا ہے سید احمد علی گڑھی. یہ سید احمد علی گڑھی کون ہے؟ سر سید احمد خان. اس کو بھی احمد رضا خان بریلوی کافر کہتا تھا. اور علامہ اقبال، جس کو یہ علامہ کہتے ہیں، ویسے تو وہ جاہل تھا، علامہ ہوتا تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ضرور قبول کرتا. تو اس جاہل اقبال کو یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا وہ شاعر مشرق ہے، وہ تو جناب وہ قلندر لاہوری ہے. تو وہ قلندر لاہوری جو ہے وہ تو سید احمد خان کو مجدد مانتا تھا اور وہ اس کے عقائد پر تھا. سر سید احمد خان جو ہے وہ بھی وفات مسیح کا قائل تھا، حیات مسیح کا منکر تھا اور امام مہدی کے آنے کا قائل نہیں تھا. اسی طرح اقبال جو ہے، اقبال وہ بھی حیات مسیح کا قائل نہیں تھا، وفات مسیح کا قائل تھا اور مہدی کے آنے کا منکر تھا. یہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، آئندہ بھی میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دکھا دوں گا. لیکن لکھا ہوا ہے، یہ آپ صاف پڑھ سکتے ہیں کہ سید احمد علی گڑھی سر سید احمد خان کو بھی احمد رضا خان بریلوی کافر کہتا تھا. کافر کافر کون کافر جی؟ سر سید احمد خان. یہ کبھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر کسی یوٹیوب چینل پر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ مفتری مبشر حسین بریلوی جو کذاب اور دجال اور فراڈیا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا. یہ مردود آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ باتیں میں نے بتائیں تو اکثر لوگ تھو تھو کریں گے اس پر بھی اور اس کے امام پر بھی کہ یہ ہر بندے کو کافر کہا گیا ہے. اور دیکھیں کہ ظلم یہ ہے کہ یہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام ہے، اس کے ساتھ ہی سر سید احمد کا نام ہے، اس کے ساتھ ہی خلیل امبیٹوی ہے جو دیوبندیوں کا بہت بڑا امام تھا، اس کے ساتھ ہی رشید گنگوہی ہے جو کہ دیوبندیوں کا مجدد ہے، اس کے ساتھ ہی اشرف علی تھانوی ہے جو کہ دیوبندیوں کا دوسرا مجدد ہے. وہ ان دونوں کو مجدد مانتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ احمد رضا، یہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بد زبانی نہ کیا کریں. میں نے کمنٹوں میں دیکھا ہے جو لعنت بازی کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ بات پہ غور کریں. آپ ایک دوسرے کو شروع ہوئے ہیں جی تمہارا فلانا بھی لانتی اور تمہارا فلانا بھی لانتی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ توجہ سے بات سنیں، جو میں بات سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. وہ جو لانتے بھیج رہا ہے یا جو باتیں کر رہا ہے اس نے وہی مر جانا ہے لانتے بھیجتے بھیجتے ہی. آپ تو بات کو سمجھیں. یہ حفیظ احمد نصیر صاحب جو ہیں یہ اس کو کہہ رہے ہیں تم لانتی، وہ فلانے جگہ مر گیا، وہ فلانی جگہ مر گیا. اس کو چھوڑیں وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ میری بات پہ غور کریں. میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں اگر وہ آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو کوئی باتھ روم میں مرا تھا کہ نہیں مرا تھا شاہ احمد نورانی اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب ان کے امام کافر ثابت ہو رہے ہیں، جب ان کے امام کافر ثابت ہو رہے ہیں، ان کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، تو شاہ احمد نورانی ٹوائلٹ میں مرا تھا یا نہیں مرا تھا یہ غیر اہم ہو جاتا ہے. وہ تو اس کے بیٹوں نے لکھا تھا کہ ہم نے باتھ روم کا دروازہ توڑ کر اس کو نکالا تھا. اس بات کو چھوڑیں، آپ میری بات پہ غور کریں. جو میں دکھا رہا ہوں، جو میں سمجھا رہا ہوں اس پر غور کریں. یہ دیکھیں سب سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام آیا، اس کے بعد سر سید احمد خان. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی ٹی وی چینل کے اوپر کسی بریلوی مولوی نے یا کسی یوٹیوب کے چینل پر کسی دیوبندی نے بیٹھ کر بتایا ہو کہ احمد رضا خان بریلوی نے سر سید احمد خان کو بھی کافر کہا تھا؟ اور یہ والے جو حضرات ہیں یہ بریلویوں دیوبندیوں کے بہت بڑے امام ہیں. خلیل احمد بیٹوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی. وہ کہتا ہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. کیا کون کافر ہے جناب؟ اس بات پر غور کریں. چھوڑیں جو لانتے بھیج رہا ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال. وہ بعد میں آپ جب میں لائیو ویڈیو بند کر دوں گا جتنی مرضی اسے لانتے بھیجیں، جو مرضی آپس میں گفتگو کریں. ابھی صرف بات سمجھیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ آپ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا. یہ بریلویوں کا امام احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ سر سید احمد خان، خلیل احمد بیٹوی جو دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم تھا، رشید احمد گنگوئی جو دیوبندیوں کا مجدد ہے، اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا مجدد ہے، اس کے کفر میں جو شک بھی کرے گا نا وہ بھی کافر ہے. اب یہ جو ہے یہ مردود کذاب اور دجال مبشر حسین بریلوی یہ کہتا ہے جناب یہ سارے مسلمان ہیں، ہمارے درمیان تو کوئی جو ہے وہ اصولی اختلاف ہی نہیں ہے، ہمارے درمیان تو فروعی اختلاف ہے.
تو اس احمد رضا خان بریلوی کے فتوا کے مطابق یہ جو مردود اور کذاب اور دجال ہے مبشر حسین بریلوی، یہ بھی کافر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیوبندی ہیں، یہ کہتے ہیں وہ اماموں کو کافر کہا ہے، دیوبندیوں کو تو کافر نہیں کہا، تو وہ دیوبندی مجھے دکھا دیں جو کہے کہ ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ دیوبندی آئیں اور کہیں کہ ہم خلیل احمد امبیٹوی کو، رشید احمد گنگوئی کو، اشرف علی تھانوی کو ہم کافر مانتے ہیں۔ کوئی بھی دیوبندی ایسا نہیں کہے گا۔ جب وہ دیوبندی ایسا نہیں کہے گا تو پھر احمد رضا خان بریلوی کے مطابق وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اسے پوچھیں جی آپ سر سید احمد خان صاحب کو کافر مانتے ہیں؟ وہ کہے گا، یہ سر سید احمد خان ویسے وہابی ٹائپ تھا پہلے نا، تو اس کے بعد جب یہ یورپ میں گیا ہے اور وہاں اس نے ترقی کو دیکھا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو آ کر پھر اس نے کافی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، جیسے اس نے کہا ہے کہ دعا کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی دعا کرنا کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود آج کل کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سے پوچھیں کہ آپ سر سید احمد خان کو کافر مانتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے بھائی ہم نہیں مانتے، تو انہیں کہیں گے پھر بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی کے مطابق آپ کافر ہو چکے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کو کیسے وہ کافر کہہ سکتا ہے، تو جی آپ کہہ رہے ہیں جی بچے دل کی بڑاس بھی نہ نکالیں، جی بالکل نکالیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ جب میں بات سمجھا رہا ہوں تو جب یہ وہ غصے میں آ کر اس کو بتائے گا کہ جو ان کا جو بڑا ہے وہ ٹوائلٹ میں مر گیا تھا، تو پھر میری بات پہ توجہ نہیں اس کی رہے گی، تو جو میں فضول میں بول رہا ہوں وہ پھر اس کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ باقی دوست تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو سنتا رہے گا، لیکن اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کا شاہ احمد نورانی ٹوائلٹ میں مرا تھا۔ یہ کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے، اس کو غور اگر اس بات پر کریں جو میں سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو معلومات میں فراہم کر رہا ہوں، یہ جب اس کو سمجھیں گے، ان حوالوں کو اپنے پاس رکھیں گے، اور جب آپ اس کے مطابق اگلوں کو، ہمیں دیکھیں ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ٹوائلٹ میں مر گیا یا کسی کو ہم برا بلا کہیں، ہم تو کتاب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے مطابق دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، زبانی کلامی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، کسی کو برا بلا ہم نہیں کہہ رہے، ہم صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، یہ اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے ملفوظات اعلی حضرت، صفحہ نمبر 172 اور حصہ اول۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کتاب تو ملتی نہیں، یہ ہم کہاں سے کتاب لیں، تو جناب ہر بیماری کا علاج آپ کے بھائی نے کر کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ یہاں جائیں، یہاں لکھیں ملفوظات، آپ کو کتابیں ایک نہیں کئی ایڈیشن میں نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کتابوں میں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی آ جاتی ہے وہ کتاب، یہ بے شمار حوالے ہیں، یہ تو ایک آدھا حوالہ ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تو حوالے ابھی تو بے انتہا حوالے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی چڑھائے بھی نہیں، اور اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ میں نے 4-5 ایڈیشن اسی کتاب کے، یہ ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ 30 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی، اس کو تو میں نے ابھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی صحت دے، میں آپ کو اگر وہ پڑھ پڑھ کے سناؤں آپ تو حیران رہ جائیں کہ اس قدر کفر کے فتوے دیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کافر بنانے کی مشین گن احمد رضا خان بریلوی صاحب کو، کہ اس نے دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا بلکہ اتنے فتوے دیے ہیں کہ خود بھی اپنے فتوے سے کافر ہو گیا ہے۔ سنیں، یہ ہے ملفوظات اعلی حضرت، یہ دیکھیں لکھا ہے محمد مصطفیٰ رضا خان، یہ اس کا سگا بیٹا تھا، یہ احمد رضا خان بریلوی کا سگا بیٹا تھا جس نے یہ ملفوظات اکٹھے کیے ہیں۔ جس طرح یہ سیرت المہدی کے حوالے دیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے بیٹے کی کتاب ہے اس لیے وہ مستند ہے، اب بھاگ نہیں سکتے، تو یہ بھی بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ مصطفیٰ رضا خان اس کے بیٹے نے اس کو اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ یہ ایک ایڈیشن ہے، یہ وہ ایڈیشن ہے جس میں سے میں ابھی دکھا رہا ہوں، پھر یہ تیسرا ایڈیشن ہے، یہ چوتھا ایڈیشن ہے، یہ 4 مختلف ایڈیشن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بڑی ضد آپ دیکھیں میں کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا یہ دیکھیں حاصل مطالعہ بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اس میں ابھی میں ایک کام کر لوں کہ یہ حاصل مطالعہ کے اندر آ نہیں رہی تھی تو میں اس کو حاصل مطالعہ میں بھی ڈال دوں، پھر میں آپ کو اس کا لنک دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے اور اس میں بے شمار حوالے ہیں، یہ ایک کتاب اگر آپ اچھی طرح پڑھ کے اور سمجھ لیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ منہ نہیں اٹھا سکتا، خاص طور پر جب یہ امت بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم امت ہیں اور آپ جناب امت کے منکر ہیں، یا جو بھی ڈرامہ بازیاں یہ کرتے ہیں
उसके मुताबिक। तो हासिल मुतालिया तो लिखा हुआ है भाई, क्यों नहीं फिर हासिल मुतालिया में आती। बहरहाल देख लेता हूं मैं हासिल मुतालिया कुतुब। अच्छा जी, अगर नहीं तो फिर नहीं, नहीं इतना सही। अच्छा ओके, बहरहाल छोड़ें जी। अच्छा ये देखें, ये हासिल मुतालिया है। मैं इसका लिंक आपके साथ पहले शेयर करूं, आपको खजाने की चाबी दूं। कोई चीज मेरे पास जो भी चीज आती है वो मैं शेयर करता हूं। मैंने कभी अपने लिए चीजें संभाल के नहीं रखी। मेरा मेरा जो है वो काम है कि मैं आपको ये चीजें फराहम करूं, और जो हमारे गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं, मुतालिया है, गैर अहमदी जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, उनको भी हम ये चीजें दिखाएं कि जनाबे मन ये चीजें देखें। ये हमने अपने घर में बैठकर नहीं बनाई, ये वो चीजें हैं जो आपकी किताबों में लिखी हुई हैं। वो किताबें हम आपकी किताबें आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये देखें, आपकी किताबें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हम अपने पास से कोई बात तब तक नहीं कहते जब तक हमारे पास उसका सबूत मौजूद ना हो। ठीक है जनाब। अच्छा, ये मोहम्मद बिलाल जो है, इसका जिहाद खत्म नहीं हो रहा। ये इसने कॉपी पेस्ट लगाई हुई है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं ब्लॉक, सबको बताकर। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको टाइम आउट पर रख दिया है। तो ये अब तवे पे बैठ के जो है वो उबाले खाएगा, लेकिन क्या कुछ नहीं सकेगा। तो उससे जरा सुकून हो जाएगा, दोस्त जो है वो आराम से बात जो है उसको सुन सकेंगे। तो इसको मैंने बिल्कुल चैनल से हाइड कर दिया है, क्योंकि इसकी बीमारी लाइलाज है। प्यार से बाज लोग समझते नहीं, तो उनको फिर जो है वो पंजाबी में हम कहते हैं कि डंडा पी रहे विगड़ियां तिगड़ियां दा। तो ये हमारे पास डंडा है यूट्यूब का कि हम उस पर फिर बयान लगा देते हैं कि वो मैसेज कर ही नहीं सकता। अभी दूसरी किसी को भी खारिश हो रही है इस तरह की, तो वो अपनी खारिश का इलाज करवाए। हम जहां तालीमी और इल्मी गुफ्तगू करने बैठे हैं, हम किसी के बारे में गाली गलोच नहीं कर रहे। आपके इमामों की किताबें पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं। और ये कॉपी पेस्ट, बहरहाल ये कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं जनाब। ये देखें, ये आपके पास लिंक आ गया है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उसमें भी लिंक चल रहा है इस किताब का। ये हासिल मुतालिया है। हासिल मुतालिया का मतलब ये है कि इसमें हवाला जात बने हुए हैं, आपने सिर्फ उसको खोलना है। ये मैं आपको, इसमें ये 563 सफ़े के 563 सफ़े के हवाले हैं। इसमें बेशुमार मुफीद वाले हैं। मैं सिर्फ आपको एक हवाला पढ़ के सुनाता हूं, वो अक्सर ना, ये देखें, इसमें शुरू के अंदर ही इन्होंने इकरार किया हुआ है कि हमने इस किताब में तहरीफ की थी और अब हमने वो तहरीफ जो है वो वापस कर दी है। ये देखें कि मजलसुल मदीनातुल उलमिया ने किताब मलफूजात आला हजरत मा तखरीजो तहसील 12 जमादियुल उखरा 1403 मुताबिक 5 जून 2009 को शाये की थी। इस एडिशन में चंद इबारात शामिल नहीं की, इस पर हम माजरत ख्वाह हैं। ये किताब के अंदर छापा हुआ है उन्होंने कि हमने यहूदियों की तरह तहरीफ की। ये वही इलियास अत्तारी है जो ये हरी टोपियां पहन कर फिरते हैं और अपनी तरफ से बड़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले बनते हैं। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो रहा है कि यहूदियों की सुन्नत पर अमल हो रहा है? कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है यहूदियों का काम है कि वो किताबों में तहरीफें करते हैं। तो ये तुम खुद अपनी तहरीफ का इकरार कर रहे हो। और ये मुबशर हुसैन बरेलवी जो है, इसने भी अपनी किताब के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर इस धोखेबाजी से काम लिया कि वो तहरीफ शुदा किताब लोगों को दिखाई। देखें जी, इसमें तो वो वाकया लिखा ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसकी वो किताब ढूंढी जिसमें वो वाकया लिखा हुआ है, वो अपलोड की, लेकिन इसके अंदर आज तक ये जुर्रत नहीं है कि ये बाहर निकलकर कह सके कि नहीं आपने गलत कहा है, इस किताब में तो तहरीफ कभी नहीं की गई। दनिस्ता तहरीफ हुई है, गलती से कोई चीज रह जाती है, दनिस्ता जानबूझकर तहरीफ की है। इस एडिशन मुहर्रमुल हराम 1434 हिजरी मुताबिक नवंबर 2012 में इन इबारात को दोबारा शामिल किया गया है। तो ये जनाब बेशुमार हवाला जात आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसको जरूर आप, लिंक मैंने दे दिए हैं दोनों जगह पर, मुझे नहीं पता ट्विटर पर भी मैंने शायद दिया है लिंक, नहीं तो ये चूंकि खजाने की चाबियां हैं, ये मैं ट्विटर पर भी दे रहा हूं। और वो कहता है समथिंग वेंट रॉन्ग बट डोंट फ्रेट, लेट्स गिव इट एन अदर शॉट। दूसरी शॉट में भी नहीं गया, तो मैं ट्विटर में ओपन शेयर कर रहा हूं, ओपन ट्वीट के जरिए। वो जो मेरी स्ट्रीम है उसके नीचे मलफूजाते आला हजरत अहमद रजा खान, देखिए हम पूरा नाम लेते हैं, साहिब भी साथ लिखते हैं। हम आपकी तरह बोगस हमारे दिल में नहीं है, हम तो इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हवाला जात। ठीक है, ये ट्विटर के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं।
اور مختلف گروپس کے اندر بھی آپ اس کو شیئر کریں. یہ میرا شیئر ہو گیا ہے. اس کے اندر بے شمار حوالہ جاتا ہے, میں عرض کر رہا ہوں. ابھی میں بہت تھوڑے 5-7 منٹوں میں اس سٹریم کو اب ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا 1 گھنٹے کی کریں گے, لیکن آج بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. تو کوشش میری یہی ہے کہ ہم گھنٹے بھر کی ویڈیو روز کریں تاکہ روز ہمیں موقع مل جائے آپس میں بات کرنے کا. تو بہرحال اس میں بے شمار حوالے ہیں. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کتاب کے اندر سے یہ نکالا ہوا ہے, یہ والا صفحہ. تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو خلیل امبیٹوی کو, رشید احمد گنگوئی کو, سر سید احمد خان کو, اشرف علی تھانی کو کافر نہ کہے اور اس کے کفر میں شک کرے, وہ بھی کافر ہے. اب جب دیوبندی ان کو کافر نہیں کہتے تو ظاہری بات ہے احمد رضا خان بریلوی کے مطابق وہ کافر ہیں, اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے. یہ مبشر حسین بریلوی جو ہے وہ ان کو مسلمان کہتا ہے دیوبندیوں کو, جس سے ثابت ہوا کہ یہ خود کافر ہو گیا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق. اب یہ اپنی بیوی سے جو بھی عمل کرے گا وہ زنائے خالص ہوگا, اور جو بھی اس کے گھر کاکا کاکی پیدا ہوگا وہ ولد زنا یعنی حرامی ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو کھول کھول کر ایک بات بتا دی ہے. اب کتنا کو اس کو کھولوں میں, کتنا کو اس کی وضاحت کروں, کتنی دفعہ سمجھاؤں یہ بات کہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے امام جو ہیں وہ کافر ہیں, جو ان کے کفر کے پہ اطلاع پانے کے بعد ان کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہے. اب دیوبندی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ کافر ہو گئے. اگر یہ مبشر حسین بریلوی اس کو مسلمان سمجھتا ہے دیوبندیوں کو, تو اس کے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, اور جب یہ کافر ہو گیا تو اس کی بیوی سے جو یہ عمل کرے گا وہ زنا خالص ہوگا. یعنی یہ کنجر بن گیا, اس کی بیوی کنجری بن گئی. کنجر اور کنجری یہی ہوتے ہیں نا جو بدکاری کرتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں. اس سے بڑا کنجر کون ہے جو زنا کرتا ہے, اور یہ اپنے امام کے فتوے کے مطابق یہ کام کر رہا ہے. ان کو مسلمان کہہ کر یہ کافر ہو چکا ہے, اور کافر ہونے کے بعد چونکہ نکاح قائم نہیں رہتا, اس کا نکاح قائم نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. میں نے ان کی کتاب کا حوالہ سنا دیا ہے. مبشر حسین بریلوی کذاب اور دجال میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ لائیو مناظرہ کرنے کے لیے آتا. یہ دیکھو ابھی بھی لائیو بیٹھا ہے, یہ دیکھیں ابھی بھی آن لائن بیٹھا ہے اور یہ باتیں سن رہا ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو لکھا ہے کہ جناب مولوی صاحب غش تو نہیں پڑ گیا لائیو دیکھ کر, کہ ابھی چیلنج کر رہے تھے کہ میں جی مائنڈ روسٹر میر بگوڑا ہے اور میں اسے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو اتنا ذلیل ترین یہ ہو رہا ہے سارے لوگوں کے سامنے, اس کے اپنے لوگوں کے سامنے بھی یہ ذلیل ہو رہا ہے کہ میں دکھا رہا ہوں لائیو سٹریم کے اندر کہ یہ آن لائن بیٹھا ہے. اس نے میرے میسج پڑھے ہیں, ابھی بھی میں نے میسج کیا ہے, وہ اس کو چلا گیا ہے, ابھی پڑھتا ہے اس کو بھی, لیکن یہ لائیو میں نہیں آ رہا. اور مجھے چیلنج کر رہا تھا جی آؤ 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 جی. یہ دوبارہ سنیں کیا کہتا ہے, اس کے بعد پھر میں سٹریم کو ختم کر دوں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, 1 گھنٹہ 21 منٹ ہو گئے ہیں. 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے سٹریم نہیں کرنی جی. اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ کوئی اہل علم شامل ہوگا پھر ہم ٹائم جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن میں جب اکیلا سٹریم کروں گا تو میں کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اندر جو میں نے کہنا ہے وہ کہہ لوں, تاکہ پھر ہم روز آپس میں ملاقات کر سکیں, میں روز لائیو سٹریم کر سکوں. تو سنیں کیا کہتا ہے, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. قادیانی مرزائی بگوڑے کو آؤ سامنے مناظرہ. قادیانی مرزائی میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں جناب مائنڈ روسٹر سلیم میر قادیانی مرزائی بگوڑے کو. مائنڈ روسٹر سلیم میر قادیانی کرتا ہوں جناب مائنڈ روسٹر سلیم میر قادیانی مرزائی بگوڑے کو. تو یہ جناب بریلوی رضا خانی بگوڑے کو میں نے بگوڑا سب کے سامنے ثابت کر دیا ہے. اس نے تو گھر میں بیٹھ کر کہیں کہہ دیا کہ میں بگوڑا ہوں. میں تو یہاں دیکھیں 1.5 گھنٹے سے لائیو بیٹھا ہوں, میں نے اس کو میسج کیے ہیں آؤ لائیو مناظرہ کریں. یہ اپنی کھڈ سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی نکلے گا. یہ اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی رتی برابر شرم ہو تو چلو بھر پانی میں ناک ڈبو کے مر جائے. ٹھیک ہے, اس کو تو پانی ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں. جب اتنی ذلت ہو جائے کسی کی, اس کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے کہ لائیو بیٹھا ہوا ہے, میں اس کو میسج کر رہا ہوں اور یہ ہمیں مناظرے کے چیلنج دے رہا تھا, اور اب یہ جو ہے وہ اپنی بل سے باہر ہی نہیں نکل رہا. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ذلیل اس کو کرنا آج کے لیے کافی ہے. تو ابھی مزید ہم ویڈیو کو آگے نہیں کھینچیں گے. تو یہ جناب آج کے لیے بگوڑا ثابت ہم نے اس کو کر دیا ہے کہ یہ خود بگوڑا ہے, یہ لائیو بیٹھا ہے, آن لائن بیٹھا ہے, سارا کچھ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ باہر مناظرے کے لیے نہیں نکلا. تو آج کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہے. تو یہ ختم نبوت لائیو مناظرہ ہے جناب. ہم ہیں احمدی مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ترین نبی مانتے ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. وہ آخری نبی جو آخری شریعت لے کر آیا ہم مانتے ہیں.
ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسیح اور مہدی کی پیشگوئی کی تھی وہ مسیح اور مہدی آ چکا ہے، اور اس مسیح اور مہدی کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے آ کر ہمیں جو دین اسلام دیا ہے وہ وہی دین اسلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے، اور وہ مسیح اور مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے بھیجے گئے تھے تاکہ ان مولویوں کے جھوٹ، ان کے دھوکے، ان کے دجل، ان کے فریب سے بچا کر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جو ہے وہ دین اس کی طرف لے کے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، جاتے جاتے آپ کو ایک اور درشن کرواتے جائیں کہ مولوی نے میرا آخری میسج بھی پڑھ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو بلو کلر کا نشان یہاں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا نشان۔ یہ اب جب اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں اب لائیو سے اترنے لگا ہوں تو اب یہ مجھے میسج کر رہا ہے کہ اب جی رات کو 10 بجے ہوگا۔ یہ بھاگنے کے بہانے ہیں۔ جی ابھی چونکہ ہم اپنی لائیو کو ختم کرنے لگے ہیں، یہ رات کو 10 بجے کا بہانہ کر رہا ہے، جی رات کو 10 بجے کریں گے، تو رات کو 10 بجے کا ٹائم نہیں ہے۔ ابھی جب ہم اس کو لائیو بلا رہے تھے تو یہ مناظرے کے لیے نہیں آیا، سب دوستوں نے دیکھا کہ اس نے میسج پڑھے تھے، اب یہ ذلیل ہو چکا ہے اور اب یہ بہانے کر رہا ہے نہیں جی ابن عربی پر میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو ابن عربی کی بھی ہم نے ختم نبوت کے بارے میں بات پیش کی ہے نا، تو ختم نبوت پر مناظرہ کرو، ہر کتاب تمہاری مسلم ہے، تمہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم نے آرام سے جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب کا کال پیش کرنا ہے، تمہاری مسلم ہے، تم نے آرام سے مرتد ہو جانا ہے، بات ختم، تمہاری بریلویت تھڑے پہ پڑی ہونی ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ چونکہ ہمیں 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس سٹریم کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل پھر اسی وقت پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، یا میں اکیلا ہوں گا یا میرے ساتھ کوئی دوست ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور جو ہے وہ مولویوں کی یہ جو جھوٹ ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس کو کاپی کریں، ان کے لنکس جو ہیں ان کو کاپی کریں اور ان لنکس کو مختلف جگہ پر شیئر کریں، اور ان کتابوں کو لیں، ان میں اگر آپ پڑھنے کی توفیق ہے تو کتابوں کو پڑھیں، نہیں تو جو حوالے بنائے ہوئے ہیں ان کو تو کم از کم اپنے پاس سیو رکھیں۔ جب بھی کوئی غیر احمدی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو یہ حوالے دکھائیں کہ یہ دیکھو تمہارا امام کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ہے اسے کو دیکھو احمد رضا خان بریلوی تو تمہیں کافر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں جی ذریت البغایا کہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سرکش انسان، اور یہ کہتے نہیں اس کا مطلب ہے کنجری کی اولاد ہے۔ تو ہم نے کہا بھی اپنے شوق سے اپنے آپ کو تم کنجری کی اولاد کہو، کنجر کی اولاد کہو، دلے کی اولاد کہو، جو مرضی کہو، وہ تمہارا اپنا شوق ہے، تم اپنے آپ کو جو مرضی کہو، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی سرکش ہے۔ لیکن دیکھو احمد رضا خان بریلوی نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ تم دیوبندیوں کے نکاح ممکن نہیں، تمہارے مرد اور عورت جو بھی عمل کریں وہ زنا خالص ہوگا، جو اولاد پیدا ہوگی حرامی ہے۔ تو اس کو نہیں تم کچھ کہہ رہے، ادھر غور کرو کہ وہ تمہارے والدین کو زنا کار کہہ رہا ہے۔ کنجر یہی کرتے ہیں نا، کنجری یہی ہوتی ہے جو زنا کرواتی ہے، تو وہ تو کہتا ہے تمہارے ماں باپ زنا کار اور کنجر ہیں، باپ تمہارا کنجر ہے، ماں تمہاری کنجری ہے، اور تم ولد زنا یعنی حرامی ہو۔ تو اسے وہ فتویٰ دکھائیں، اسے کہیں یہ لو یہ پاس رکھو، اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو، جب بھی میرے بارے میں کچھ خیال آئے تو اس کو پڑھ لیا کرو اور اس کو پانی میں گھول کے پی لو۔ تو بہرحال یہ آج کے لیے کافی گفتگو ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کہ باقی اچھا یہ سٹریٹ یارڈ نہیں ہوتا، سٹریم یارڈ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس کے لیے عرض یہ ہے کہ آج گھنٹے کا میں نے پروگرام کرنا تھا، پہلے 1 گھنٹہ 27 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال جی نہیں ان کو شرم نہیں ہے، اس لیے نہیں آتی کہ بے شرم کو کہاں سے شرم آنی ہے، شرم ان میں ہوگی تو ان کو شرم آئے گی نا۔ بہرحال ہم دلاتے رہیں کہ شاید کہیں سوئی ہوئی کوئی چیز ہو وہ جاگ پڑے۔ تو ابھی بھی ہمارے ساتھ کوئی 200 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، تو میں اس سٹریم کو بھی ختم کرتا ہوں کیونکہ لمبا جتنا بھی کھینچنا چاہیں وہ کھینچی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مولوی کو ہم نے کذاب اور دجال آج بھی ثابت کر دیا اور بگوڑا ثابت کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے اور مولوی
نہیں آیا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اور مسلمات جو ہیں وہ اس نے اپنی بتا دی تھی۔ تو ابھی ہم اس سٹریم کو ختم کریں گے انشاءاللہ، کل پھر 8 بجے کے قریب آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور تقریباً 1 گھنٹے کا ہم پروگرام کیا کریں گے روز۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ان کتابوں کو خود پڑھیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، اگر کوئی عرفان برق جیسا کوئی کذاب اور دجال ہے، دھوکے باز ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کو تبلیغ کرنے کی جھوٹی کوشش کرتا ہے، تو اسے کہیں کہ ہم سے بات کرے۔ ہمارا نمبر آپ لے لیں، ہمارا واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، جہاں بھی آپ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ عرفان محمود برق ہو، شمسا مرتاد ہو، یا اس طرح کا کوئی اور بھی مرتاد ہو، یا کوئی مولوی ہو، اس سے بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا کوئی کذاب اور دجال آئے اور آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ بہت بہت شکریہ جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔